सूरत मायदा आयत नंबर 27। वतलु अलैहिम नबअ अब्नई आदम बिलहक़, और इन पर आदम के दो बेटों की खबर की तिलावत हक के साथ कीजिए। इस क़ुर्बा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, जब इन दोनों ने कुछ कुर्बानी पेश की तो इनमें से एक की कबूल कर ली गई और दूसरों की कबूल ना की गई। क़ाल लअक़्तुलन्नक, उसने कहा मैं तुझे ज़रूर ही कत्ल करूँगा। क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कहा उसने बेशक अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों से ही कुर्बानी को कबूल करता है। यहाँ हम देखते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों यानी हाबील और काबील का जिक्र है। जो बाज़ रवायात में बातें मिलती हैं उन रवायात से पता चलता है कि ये दो बेटे, इन दोनों का मामला ये था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी अम्मा हवा एक औरत थी, उसके अलावा कोई मर्द और कोई औरत नहीं था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के अलावा कोई दूसरा रोए ज़मीन पर कोई दूसरा मर्द भी नहीं था, कोई दूसरी औरत भी नहीं थी। यानी फैमिली कितनी थी? एक ही फैमिली थी, दूसरी कोई फैमिली नहीं थी। अब ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आपस में यानी उस वक्त बहन भाई नहीं था या बहन भाई का आपस में निकाह हराम नहीं था उस वक्त, क्योंकि नस्ल को आगे चलाना था, कायनात के अंदर बहुत से लोगों का वजूद लाना था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटा और बेटी आपस में शादी कर दी जाती थी। जो रवायात में बात मिलती है वो यही है कि दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी एक टाइम में पैदा होते तो दूसरे टाइम में भी दोबारा एक बेटा और बेटी होते। तो जो एक पहले वाला एक बेटा होता था तो उसकी दूसरे वाली बेटी से, दूसरे टाइम वाली बेटी से उसका निकाह हो जाता था, और जो दूसरे वाला बेटा होता था उसकी पहली वाली बेटी से निकाह हो जाता था, यानी आपस में मुतबादल हो जाता था। आप ऐसे समझे एक दिन वो पैदा हुआ या एक सुबह वो शाम को वो पैदा हुए, या एक दिन वो पैदा हुए तो दूसरे दिन वो पैदा हुए, आपस में रिश्ता इस तरह से जोड़कर सिलसिला चल रहा था। तो हाबील और काबील का मामला ये है कि जिस वक्त यानी कि इनका ये मामला था कि इसको आपस में इसी शादी पर, इसी लड़की के पीछे इन दोनों में दुश्मनी आई। बात क्या थी कि हसद आ गया था। वो कहता था कि नहीं, मैं अपने साथ वाली जो है उससे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ वाली से शादी मैं नहीं करता। यानी मैं अपने वाली साथ जो मेरे साथ पैदा हुई है उसी से ही शादी करूंगा, तुम्हारे साथ वाली जो बहन है उससे मैं शादी नहीं करता। तो बहरहाल इन दोनों में इस बात के ऊपर हसद आ गया और लड़ाई झगड़ा हुआ। तो आपस में लड़ाई झगड़ा करने के बाद उन्होंने तय किया कि उस दौर में कुर्बानी के लिए कोई भी चीज़ मैदान में लाई जाती थी, जैसे हम कुर्बानी के बकरे लेते हैं और उसको ज़िबा करते हैं और उसका गोश्त खाते हैं, ऐसा नहीं होता था। उस दौर में ये होता था, माल गनीमत भी और कुर्बानी भी, दोनों चीज़ों के साथ ऐसा होता था। माल गनीमत भी मैदान में अंदर रख दिया जाता था और कुर्बानी भी किसी ने देनी होती थी तो वो मैदान के अंदर रख दी जाती थी। आसमान से आग आती थी और वो उस कुर्बानी को ले जाती थी, खा जाती थी, ख़त्म कर जाती थी। जिसकी कुर्बानी को आसमान की आग आके कबूल कर लेती थी तो समझ जाते थे कि वो बात ठीक है। अब दोनों में जब हसद हुआ, दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो दोनों ने कहा चलो हम दोनों कुर्बानी पेश करते हैं अल्लाह के हजूर। अल्लाह ने जिसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया तो बस ठीक है, वो उसी के साथ शादी करेगा। अब किसकी कुर्बानी कबूल हो गई? हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और काबील की कुर्बानी कबूल ना हुई। काबील ने देखा कि अब और भी मज़ीद हसद आ गया। पहले एक ये हसद था कि ये खूबसूरत है और उस वाली खूबसूरत नहीं है तो खूबसूरत से मैं शादी करता हूँ, इस बात के ऊपर हसद था। अब साथ में हसद किस बात के ऊपर हो गया कि कुर्बानी भी उसी की कबूल हो गई, अब डबल हसद हो गया। अब उसने कहा कि मैं तो तुम्हें क्या करूँगा। अल्लाह ताला ने इस कुरान के अंदर, इस आयत के अंदर ये कहा कि इनके सामने हज़रत आदम के दो बेटे हाबील काबील का किस्सा हक के साथ पढ़िए कि जब दोनों में से दोनों ने कुर्बानी को अल्लाह के सामने पेश किया तो एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कुर्बानी को आग ने नहीं लिया। तो पता चल गया कि अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं किया। अब दोनों में हसद भी आ गया और मामला और भी ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने तो कुर्बानी मामले को रफा दफा करने के लिए की थी, लेकिन अब मामला और भी मज़ीद बढ़ गया। तो अब उन्होंने क्या कहा? काबील ने कहा कौल अक्तुलन्ना, काबील कहने लगा कि हाबील मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। यानी मैं अब हसद और सरकशी में इतना बढ़ गया, गुनाह में इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि अब उसको भाई भाई ना लगा, दुश्मन लगा। तो उसने कहा मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। तो दूसरे ने क्या कहा? कौल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, उसने कहा बेशक अल्लाह ताला ने तो मुत्तकी लोगों से ही कुर्बानी को कबूल की है, तुम्हारा फेल ठीक नहीं था इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल नहीं किया।
میرا عمل بہتر تھا، اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول کر لیا، تو تم اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو لیکن میں قتل نہیں کروں گا۔ اس آیت میں آگے دیکھتے ہیں لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ۔ اس نے کہا اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ تو مجھے قتل کرے تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں۔ یعنی آپ سمجھ لیں یہ حابیل ہے اور یہ قابیل ہے۔ قابیل اب کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ بڑھا رہا ہے اسے قتل کرنے کے لیے، تو حابیل کہتا ہے میرے دل میں کوئی نیت نہیں ہے کہ میں تمہیں قتل کروں، میں قتل کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ قابیل کون ہو گیا؟ ظالم، اور حابیل کون ہو گیا؟ مظلوم، جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ حابیل ہے، اور جس کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے وہ قابیل ہے۔ ظالم اور مظلوم، ایک معاملہ اگر یہاں پہ دونوں ہی ظالم ہوں، ٹھیک ہے نا، دونوں، وہ کہتا ہے میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، یہ کہے میں بھی تمہیں قتل کروں گا، پھر دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ظالم، دونوں ظالم ہو جائیں گے، کیونکہ نہ اس کے دل میں رحم ہے نہ اس کے دل میں رحم ہے۔ لیکن یہاں حابیل کے دل میں رحم تھا، اس نے کہا میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تم میری طرف بڑھاتے ہو تو بڑھا لو۔ اب اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم رسید ہوں گے۔ یعنی اس نے بھی تلوار اٹھا لی ہے، اس نے بھی تلوار اٹھا لی ہے، دونوں لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، تو دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، کیونکہ دونوں لڑنا چاہ رہے ہیں نا، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر میں نے کہا اللہ کے رسول قاتل تو ٹھیک اس کا معاملہ سمجھ آتا ہے، مگر مقتول کا کیا قصور کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہے، بے شک اس نے تلوار چلائی نہیں ہے یا گولی چلائی نہیں ہے، پہلے والے نے چلا کے اس کو ختم کر دیا ہے، لیکن اس کے دل میں بھی تو نیت تھی نا۔ اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہوتا ہے؟ نیت پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو آپ اس کام کو نہیں کیا اور آپ قتل ہو گئے ہیں، وہ کام آپ کا گنا جائے گا، کیونکہ آپ کا ارادہ تھا۔ اگر آپ کو زندگی ملتی، آپ کو موقع ملتا تو آپ بھی تو دوسرے کو قتل کر دیتے، دوسرے کو مار دیتے، سو دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سعد بن ابی وقاص نے عثمان کے دور میں فتنے کے موقع پر کہا تھا میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلا شبہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، یعنی فتنہ رونما ہوگا اس میں، کہ جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی جو کھڑا ہے وہ بہتر نہیں ہے، جو بیٹھا ہے وہ بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ عرض کی اللہ کے رسول اگر کوئی شخص میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف اپنا ہاتھ دراز کرے تاکہ مجھے قتل کر دے تو آپ نے فرمایا اس صورت میں آدم کے بیٹے تم حابیل کی طرح ہو جاؤ۔ یعنی ہر ایک اس سے آگے بڑھ رہا ہوگا، اور جو جتنا آگے بڑھے گا اتنا ہی وہ گناہگار ہوگا۔ اب یہاں پہ مثال دی کہ ایک بیٹھا ہے اور ایک کھڑا ہے۔ کھڑا کیوں ہے؟ وہ اس کو مارنے کے لیے کھڑا ہے، اور دوسرا آرام سے بیٹھا ہے، تو بیٹھے والا بہتر ہے کھڑے ہونے والے سے۔ اب ایک کھڑا ہے اور ایک دو چل رہا ہے، چل کر آنے والا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، کھڑا جو ہے آرام سے چل کر وہ اس کی طرف آ رہا ہے، وہ تو آرام سے کھڑا ہے، تو چلنے والا کیا ہے؟ بہتر نہیں ہے، کھڑے ہونے والا بہتر ہے۔ اور اگر چلنے والے سے دوڑ کر آنے والا دوسرا ہے تو دوڑ کے آنے والا نقصان دہ ہے، اور چلنے والا وہ تو اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ بہتر ہے۔ اور فرمایا اگر وہ آپ کے گھر تک گھس آئے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ حابیل کی طرح ہو جانا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ میں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو دراز نہیں کروں گا۔ یہ تو ہو گئی قتل کی بات۔ اگر آپ کو کوئی تھپڑ لگ جاتا ہے، آپ کی تو بات یہاں پہ آئے گی، آپ کہیں گے قتل تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، ہمارا جو اس سے کردار نکلتا ہے وہ کیا نکل رہا ہے؟ مارنے کا، ہاتھ کے ساتھ مارنا۔ میں بیٹھی ہوئی ہے اس کے منہ پہ آ کے تھپڑ لگا دیتی ہوں، میں کھڑی ہوئی ہوں اس کو بیٹھے ہوئے کو مارا ہے، تو کون بہتر تھا؟ بیٹھا ہوا۔ اب میں کھڑی ہوئی ہوں تو دوسرا دور سے آ رہا ہے اور چل کر آ رہا ہے اور آ کر مجھے تھپڑ لگا دیتا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب کون بہتر ہے؟ جس نے تھپڑ لگایا وہ بہتر ہے، یہ جو کھڑا ہوا ہے؟ کھڑا ہوا۔ اور اگر کوئی آپ کو تھپڑ لگاتا ہے اور آپ بھی تھپڑ لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو دونوں کیا ہیں؟ دونوں برابر ہیں، جہنم نہیں کہیں گے، ہاں دونوں برابر، یعنی یہاں ہم کہیں گے دونوں برابر ہیں، نہ وہ ہے۔ اگر اس نے آپ کو دو چار سنا دی اور آپ نے بھی دو چار سنا دی تو دونوں برابر ہیں۔ پھر آپ کہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے دیورانی کے ساتھ بات کی ہے، نند نے بھابھی کے ساتھ بات کی ہے، بھابھی نے نند کے ساتھ بات کر لی ہے، ایک نے بات کر لی ہے
تو دوسرے نے بھی دو بدو جواب دے دیا، پھر کہے کہ آج تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ زیادتی، بدلہ تو برابر ہو گیا، زیادتی ہوئی ہے اس کے اوپر؟ نہیں ہوئی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی قدم بڑھاتا ہے، آپ کی طرف کوئی چل کر آتا ہے مارنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے، تو آپ نے کیا بننا ہے حدیث کے مطابق؟ حابیل بننا ہے۔ کون بنے گا؟ انشاءاللہ بنیں گے، کیونکہ آپ کو یہی ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو دست دراز نہیں کرنا، زبان کو دست دراز نہیں کرنا، زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ ہماری یہ زبان جو ہے نا بغیر ہڈی کے ہے نا، اس لیے بول بول کے تھکتی نہیں ہے۔ ہم جتنا فضول بولے نا، وہ ہماری گفتگو ہم تھکتے نہیں، 4 کی 6 کی، اس نے 2 سنائی الٹا ہم نے 4 سنا دی، زیادتی کس نے کی ہے؟ ہم نے کیا، اور ابھی بھی رونا اس بات کے آج اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو یہ غلط ہے آپ کی بات۔ تو یہاں پر ہمیں اس واقعے سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کہنا ہے ہم اپنا ہاتھ اپنی زبان تمہاری طرف دست دراز نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے حابیل بننا ہے، قابیل نہیں بننا۔ اب دیکھیں میں جب اس کو گہرائی سے سوچتی ہوں نا، قابیل کس سے بنتا ہے؟ خوف سے، اور قتل کس سے بنتا ہے؟ تو حابیل جو ہے نرم دل تھا، ٹھیک ہے، رحم دل تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بننے والا بنا دے۔ اتنی بڑی زیادتی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا میں تجھے قتل کر دوں گا، لیکن اس نے کہا پھر بھی میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تم جو کرتے ہو کر لو، وہ تمہارا فعل ہے، میں اپنی زبان کو گندا نہیں کرتا۔ اسی طرح رمضان کے اندر ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ میں روزے سے ہوں، یعنی میں نے اپنے آپ کو کہنا ہے، اس کو تو نہیں کہنا نا میں روزے سے ہوں، اس کو کہیں گے میں روزے سے ہوں، بلکہ میں نے اپنے آپ کو کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو میں نے جھگڑا، میں نے کوئی منہ سے الفاظ نہیں نکالے۔ تو اسی طرح میں نے عام روٹین میں بھی کہنا ہے کہ میں نے حابیل بننا ہے، تو میں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کی بات کا جواب نہیں دینا۔ اچھا آپ نے بات کا جواب بھی دے دیا، پھر کہنا فلانی کتنی بری ہے، ایسے ایسی باتیں کرتی ہے، آپ نے بھی تو کر دی، آپ تو اس سے زیادہ برے ہوئے، پھر اوپر سے آپ خود ہی اپنی تعریف کر رہی ہیں، اس نے جب سنائی تھی نا تو میں نے بھی 4 سنا دی تھی، پھر آپ برے ہوئے کہ وہ بری؟ تو اس نے تو 2 سنائی ہیں، آپ نے 4 سنا دی، پھر آپ برے ہو گئے، اور حالانکہ آپ کیا کہہ رہے ہو، بڑی گندی تھی، بڑی ایسی ایسی باتیں کر رہی تھی، پھر میں نے بھی ایسے سنا دی اسے۔ اب سننے والا اگر عقل مند ہے تو وہ کہہ دے غلطی تو آپ کی ہے، غلط تو آپ وہ نہیں ہے، زیادتی تو آپ کر رہی ہیں کہ اس نے 1 سنائی ہے، آپ نے 2 سنائی ہیں، اس نے 2 سنائی ہیں تو تم نے 4 سنا دی ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس فعل سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آگے ہم آیت کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنا ہاتھ دست دراز کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ میں رب العالمین اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اگر تم مجھے قتل کرو گے اور میں بھی قتل کرنے کا ارادہ دل میں رکھ لوں تو پھر میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اگر تم زیادتی کرتے ہو میں بھی زیادتی کر لوں تو پھر میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑی ہوں گی؟ میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے یہ کام نہیں کروں گی۔ یعنی اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ کام کرنا کس لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ انسان عبادت کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ کل قیامت کے دن میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر میں یہ عبادت نہیں کروں گی تو اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ تو عبادت کے لیے یہ 2 چیزیں ہونا ضروری ہے، ایک اللہ کی رضا اور دوسرا ڈر اور خوف اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے تو پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، پس خسارہ اٹھانے والوں میں سے وہ ہو گیا۔ یعنی اب حابیل کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا، ایک تو میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اور دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی لے کر لوٹے، یعنی اپنا تو گناہ کر ہی رہا ہے، میرا گناہ بھی لے کر لوٹے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے کی آبرو یا اور کسی چیز کے معاملے میں ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج ہی اس سے معاف کروا لے، یعنی کسی کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے کیا حکم ہو رہا ہے؟ آج ہی اس سے اپنی آپ کو معافی کروا لے، اگر آج اس نے معافی نہیں کرائی تو کل اس کے لیے بہت معاملہ سنگین ہوگا۔ اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، اگر ظالم کا کوئی عمل صالحہ ہوگا تو اس کے ظلم کے برابر اس سے لے لیا جائے گا، یعنی میں کھڑی ہو جاتی ہوں کل قیامت کے دن کہ اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، ٹھیک ہے نا،
اب اس ظالم انسان کے پاس کوئی نیکی ہوگی تو میرے ظلم کی مقدار کو دیکھا جائے گا کہ اس کا ظلم کا لیول کتنا ہے، تو اتنے درجے کی نیکی اس کی اٹھا کر مجھے دے دی جائے گی۔ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا مجھے؟ اگر اس نے زبان درازی کی تھی، میں خاموش ہو گئی ہوں، اور میرے خاموش ہونے پر اب قیامت کے دن میرے لیے کیا ہوگا؟ اس ظالم کے نیک عمل اٹھا کر مجھے دے دیا جائے گا، اور ظالم کے پاس پہلے ہی نیک عمل کم ہے اور اس کے نیک عمل اور بھی کم ہو جائیں گے۔ اگر ظالم کی نیکیاں نہیں ہوں گی، یعنی بالفرض ظالم اتنا ظالم تھا کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اب کیسے اس کا بدلہ چکایا جائے گا؟ اب اس کا بدلہ ایسے چکایا جائے گا کہ مظلوم کے گناہوں میں سے اتنی مقدار کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر اور بھی ڈال دیے جائیں گے، اس کی سزا بھی وہ بھگتے گا، وہ مظلوم نہیں بھگتے گا۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ میرے گناہ کا بھی تو ہی، یعنی میرا گناہ بھی تو ہی لے کر لوٹے، کہ کل قیامت کے دن مجھے فائدہ ہو اور تجھے نقصان ہو۔ اب سمجھ آ گئی ہے نا کہ اگر مظلوم نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ظالم کی نیکیاں یا تو اسے مل جائیں گی یا مظلوم کی گناہ اس کو مل جائے گے، ظالم کو، تو فائدہ مظلوم کا ہو جائے گا۔ تو کسی بھی معاملے میں انشاءاللہ ہم نے اپنا آخرت کا فائدہ دیکھنا ہے۔ اب مزید ایک گناہ اس میں سے یہ بھی بات آتی ہے کہ میرا گناہ بھی لے کر لوٹے، اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اگر مجھے کوئی قتل کرنے آ رہا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے میرے دل میں بھی یہ بات آ جائے کہ میں بھی اسے قتل کروں۔ جب اس نے قتل کرنا ہے تو میں بھی اسے قتل کروں، یہ بات اس کے فعل سے ہوئی ہے نا شروع، تو اس وجہ سے جو میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے تو اس وجہ سے اس سے بھی وہ گناہ ہوگا، یعنی میرا گناہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی انسان کو ظلم سے قتل کیا جائے گا تو آدم کے اس پہلے بیٹے کے ذمے بھی اس کے خون کا حصہ ہوگا، کیونکہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو جاری کیا۔ آپ کو دیکھ کر کسی نے بھی گناہ کیا تو اس کو بھی گناہ ہو جائے، اس کے گناہ کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی گناہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی فیملی میں فرسٹ ٹائم کوئی نئی چیز نکالی، آپ کی فیملی میں کوئی ہاف بازو نہیں پہنتا، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہا میں نے تو ہاف بازو ہی بنانے ہیں، آپ نے فرسٹ ٹائم، یا پھر آپ کی فیملی میں کسی نے کبھی ساری نہیں پہنی، آپ فرسٹ ٹائم کہتے ہیں کہ میں نے ساری پہنی ہے۔ ساری کس کا لباس ہے؟ ہندوؤں کا لباس ہے، مسلمانوں کا لباس نہیں ہے۔ آپ کو دیکھ کر آج آپ نے فنکشن پہ پہنی ہے، کل ان کے گھر کوئی فنکشن تھا تو 10 لوگوں نے اور بھی پہن لی ہے۔ اب 10 لوگوں نے جنہوں نے پہنی ہے ساڑی یا ہاف بازو، ان کو تو گناہ ہوگا سو ہوگا، اب گناہ کی ابتدا کرنے والے کو بھی گناہ ہو جائے گا، یعنی اب میری وجہ سے کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کا گناہ مجھے ہوگا۔ ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو قبر میں جانے کے بعد بھی اگر وہ گناہ کرتا رہا ہے ہماری وجہ سے تو اس کے گناہوں کا وبال ابھی بھی ہم پر پڑ رہا ہے، اور اگر میں نے کوئی نیکی چھوڑ کر جاؤں گی تو پھر میرے مرنے کے بعد بھی وہ نیکیاں کرتے رہیں گے، تو پھر اجر اس کا مجھے قبر میں بھی دیا جائے گا۔ تو اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا اپنے لیے چھوڑ کے جانا ہے۔ کیا آپ اس دنیا سے جائیں گی نا، تو جانے کے بعد آپ کے پاس نیکیاں آئیں گی یا آپ کے پاس گناہ آئیں گے؟ یعنی آپ کون سا فیل چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ کسی کو گناہ کرنے کی دعوت دے کر جا رہی ہیں یا کسی کو نیکی کی دعوت دے کر جا رہی ہیں؟ آپ کے اوپر ہے، آپ چلی بھی جائیں گی تو نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ کس کا بوجھ لینا ہے؟ گناہوں کا بوجھ لینا ہے یا نیکیوں کا اضافہ کروانا ہے؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ نیکیوں میں اضافہ ہے نا، یعنی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو وہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے حابیل بننا ہے۔ حابیل بنیں گے تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا، نرم دل بنیں گے، معاف کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتتا تھا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، بس خسارہ اٹھانے والوں میں سے وہ ہو گیا۔ یعنی اب آپ دیکھیں، اس نے قتل کا ارادہ کیا، حابیل نے نہیں کیا ارادہ، لیکن قابیل نے واقعی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر یعنی سب سے پہلا انسان جو فوت ہوا تھا وہ کون تھا؟ حابیل۔ اس سے پہلے کوئی فوت نہیں ہوا تھا، حضرت آدم کے بیٹے ہیں نا، حضرت آدم شروع میں آئے۔ اب جب پہلی بار کوئی فوت ہوا ہو تو اب اس کو کوئی گائیڈ لائن کرنے والا بھی نہیں ہے کہ اب اس بندے کو کیا کرنا ہے، مرنے والے بندے کو کیا کرنا ہے۔ مارنے کو تو اس نے مار دیا، قتل کر دیا، اب وہ مرا ہوا پڑا ہے، اس کی لاش پڑی ہے، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس لاش کو کیا کروں، کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا، کچھ سوچ ہی نہیں تھی، کچھ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ بندوں مر جائے گے تو کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اللہ نے اس چیز کا علم نہیں دیا تھا۔
اب اس چیز کے علم کو اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے بھیجا کہ مردے کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا. یہاں پہ اس کا ہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو کیا کرتا تھا؟ زمین کو فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا اور اس نے زمین کو کوریدا کہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اب تم نے جب قتل کر ہی دیا ہے، اب اپنے نفس میں تم ڈر ہی رہے ہو. قتل کرنے کے بعد اس کے نفس کو پسندیدہ عمل بھی نہیں لگ رہا تھا، اب وہ خسارہ پانے والوں میں سے بھی ہو گیا. اب اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیج کر کہا کہ جاؤ زمین کو کریدو اور اس کو بتاؤ کہ کیسے. کوا آیا، اس نے ایک اور کوے کو مارا ہوا تھا، اس نے آ کے زمین کو کوریدا اور کوے کو اس کے اندر دفن کیا اور پھر اوپر مٹی ڈال دی. تو پھر اس نے کہا، یعنی اس نے اس کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کیوں نہ میں بھی اپنے بھائی کو ایسے ہی کروں. اور پھر اس نے کیا کہا، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی. کہنے لگا ہائے میری بربادی، میں تو اس سے بھی رہ گیا، یعنی کوے سے بھی گیا گزرا ہوں. کوے کو اتنا یعنی سمجھ آ گئی کہ مارنے کے بعد کیا کرنا ہے، مجھے نہیں آئی. اب کوے کو کیسے آ گئی، اس کو کیوں نہ آئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اللہ نے علم صرف کوے کو دیا تھا، ہمیں نہیں دیا تھا. سیم یہی بات جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ میں ایک نائب بنانے لگا ہوں، زمین میں خلیفہ بنانے لگا. تو انہیں کہا ہم ہے نہیں. کہا وہ میری عبادت کرے گا. کہا ہم ہے نہیں عبادت کرنے والے. کہا اللہ تعالیٰ نے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر حضرت آدم کو روبرو کیا تھا فرشتوں کے سامنے کہ بتاؤ آپ کو علم کے بارے میں، لیکن جتنا علم فرشتوں کو دیا ہوا تھا اس سے زیادہ تو وہ نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ نہ بتا سکے. حضرت آدم کو وہ علم تھا. حضرت آدم کو جب کہا کہ بتاؤ وہ علم تو انہوں نے فوراً بتایا دیا جو سیکھا تھا. اب جو کوے نے سیکھا تھا اللہ سے، اللہ نے اس کو سکھایا تھا، اس نے تو بتا دیا. قابیل کو تو اللہ نے نہیں سکھایا تھا، قابیل کو کوے کے ساتھ سکھایا اور اس بات کی شرمندگی دلوائی کہ ہے افسوس تم تو کوے سے بھی گئے گزرے ہو. جیسے میں کہتی ہوں نا، ہاں اس چھوٹی سی ہو کے اس نے اتنی بڑی بات کر دی، میں تو اس سے بھی گئی گزری. ہو جاتا ہے نا بعض کا ایسے کہ اس نے اتنی بڑی بات کر دی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ کیسے کرنا، میں تو اس سے بھی گئی گزری. تو کوے سے بھی میں گیا گزرا کہ اس نے کوے جیسا ہو جاؤں تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں. یعنی اب میں بھی کوے جیسا بن کر اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا ہوں. فاصبح من النادمین، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا. یعنی یہ اس نے اپنے بھائی کو ٹھکانے لگایا اور ٹھکانے لگانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اسی طریقے سے پھر آگے بھی زندہ یعنی مردہ کو ایسے ہی دفن کیا جانے لگا زمین میں. اور یہ کس کا حکم تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے بغیر یا زمین میں فساد کیے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا. یعنی کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ جرم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یعنی کوئی حق ہی نہیں ہے اس کا قتل کرنے کا، کوئی وجہ ہی نہیں تھی، اس نے ایسے ہی بغیر وجہ کے قتل کر دیا، شر و فساد کا اس نے دروازہ کھول دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو حکم دیتے ہوئے کہ جو کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو گویا وہ تمام نوح انسانی کے قتل کا مرتکب ہوگا. یعنی اس نے ایک کو نہیں قتل کیا، اس نے کس کو قتل کیا؟ ساروں کو قتل کر دیا. ایک قتل کرنا یعنی گویا ساروں کو قتل کرنے کے برابر ہو گیا. اور اسی طرح زندگی کے بارے میں بھی کہہ دیا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے اسے زندہ کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا. یعنی زندہ سے مراد کیا ہے کہ جس نے کسی کی جان بچانے کی کوشش کی تو اس نے صرف ایک کی نہیں بچائی بلکہ ساروں کی بچائی. یعنی انسانیت کیا ہے؟ اگر ایک کو قتل کر رہے ہو تو سارے قتل ہو گئے، ایک کو بچا رہے ہو تو ساروں کو بچا رہے ہو. اصل میں اللہ یہاں سکھانا کیا چاہ رہا ہے کہ مسلمان سارے کیا ہیں؟ ایک جسم کی مانند. ٹھیک ہے نا، سارے مسلمان کیا ہیں؟ ایک جسم کی مانند. ایک کو بھی تکلیف پہنچائی تو سارے مسلمان کو تکلیف پہنچائی. ایک کو بھی کوئی قتل کرے گا تو ساروں کو. ایک کے ساتھ ہمدردی کریں گے تو گویا ساروں کے ساتھ آپ نے ہمدردی کی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ گویا جو عفو درگزر یا کسی اور طریقے سے کسی کی زندگی کی بقا کے لیے سبب بنے گا تو گویا تمام لوگوں کی زندگی کا وہ سبب بن گیا.
अब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारी मस्जिदों में से किसी मस्जिद से या बाज़ारों में से किसी बाज़ार से गुजरे, उसके पास तीर हो या कलाशन हो या बंदूक हो या पिस्टल हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे दूसरा बंदा कत्ल हो सकता है, ठीक है ना, उसके बाद कुछ भी ऐसा है तो उसे अच्छी तरह संभाल कर रखे, या उसका धार वाला अगला हिस्सा मजबूती से थामे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी मुसलमान को उससे तकलीफ पहुंच जाए। इसलिए हम जब प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तो गन को, और आम रूटीन में भी जब बच्चा गन ले के आता है, खिलौना गन होती है ना, तो उसे चाहिए कि वो मुसलमानों की तरफ इशारा ना करे। उसे बचपन से ये चीज़ सिखाएंगे ना कि ये हदीस में मना किया गया है कि ऐसे हथियारों का रुख लोगों की तरफ नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो बचपन में खिलौना को लेकर वो लोगों की तरफ लेकर घूमता रहा, अब बड़ा हो गया, उसके हाथ में पिस्टल है तो वो लोगों की तरफ घूम रहा था, अचानक ट्रैकल दबा और गोली निकल गई, अगला कत्ल हो गया। बल्कि उसका दहाना जो है उसको मजबूती से थाम के रखे, ताकि उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो इस तरह के मामला से हमने अपने आप को इंशाल्लाह बचाना है। वलक़द जाअतहुम रसूलुना बिलबय्यिनात, और बिलाशुबा उनके पास हमारी रसूल वाज़ेह दलील लेकर आए हैं। सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम बअद ज़ालिका फ़िल अर्ज़ि मुस्रिफ़ून, फिर बेशक उनमें से बहुत से लोग इसके बाद भी ज़मीन में यकीनन हद से बढ़ने वाले हैं। यानी अब आप देख लें कि इंसानियत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अपने भाई की मदद करो, खास जालिम हो या मजलूम, यानी दोनों की मदद करनी है, जालिम की भी मदद करनी है और मजलूम की भी। साहबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो मजलूम हो हम उसकी मदद करें, ये बात तो समझ में आ गई है कि मजलूम की मदद करें, हम जालिम की कैसे मदद करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम की मदद ये है कि तुम उसका हाथ पकड़ लो। कोई आपको हाथ से मारने लगा है, तो आप अगर उसकी मदद करना चाह रहे हैं तो क्या करें, उसके हाथ को पकड़ लें। हाथ को पकड़ने से क्या होगा, जालिम की मदद, जालिम हो सकता है गुस्से में आकर अपना हाथ बढ़ा रहा था, जब आप उसका हाथ पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपको मार देगा। हो सकता है ये भी मुमकिन है कि वो आपको मार दे, लेकिन आपका स्टेमिना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको कैसे कवर करना है, कैसे उसको बचाना है। हाथ को इस अंदाज में पकड़ें कि वो हाथ आपको भी ना लगे, यानी किसी भी चीज़ से वो आपको मारना चाह रहा है तो उसी चीज़ को जाकर उस अंदाज में पकड़ें कि वो आपको भी ना लगे और जिसको मारना चाह रहा है उसको भी ना लगे। अब देखिए, दो लोगों को गुस्सा आया होता है, तीसरा बंदा जब छुड़वा रहा होता है, वो भी तो उसको ऐसे पकड़ के जोर से इस तरफ ले आता है, दूसरा उसको उस तरफ ले जाता है, क्यों ले जाता है? ये क्या है, जालिम की भी मदद हो रही है और यहाँ पे मजलूम की भी मदद हो रही है। तो दोनों की मदद करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। तो हम कोशिश ये करें कि जहाँ लड़ाई हो रही हो, जहाँ कोई डूब रहा हो, जहाँ किसी को नुकसान हो रहा हो, तो मोबाइल उठाकर उसकी तस्वीरें नहीं बनानी, वीडियो नहीं बनानी, बल्कि पहले उसकी मदद करनी है। इंसानियत क्या है, पहले उसकी मदद करनी है। अब आप देख लें, लोग क्या होता है, सबसे पहले वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं होता कि मरने वाले को बचा ले। हमें क्या कहा जाए, जिसकी जिंदगी बचा सकते हो उसको बचाओ, अगर एक की भी बचाओगे तो गोया सबकी बच जाएगी। हम कह रहे हैं वो डूब रहा है तो हम कैसे बचा सकते हैं, जैसे अभी इसने कहा कि मैं कैसे पकड़ूंगी। तो आपने करना है, करना क्यों है, ताकि हम इस चीज की तरफ आए कि हमने जालिम और मजलूम दोनों की मदद करनी है, ना कि हम तमाशाई बन जाए। अब क्या होता है, रास्ते में कुछ भी हो रहा हो तो तमाशाई ज्यादा होते हैं, छुड़वाने वाले कम ही खड़े होते हैं। मजमा लग जाता है, भाई मजमा क्यों लगा हुआ है, वहाँ लड़ाई हो रही थी, मजमा लग रहा है, तमाशा देख रहा है, छुड़वाने के लिए कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तो अल्लाह ताला हमें सही मानों में मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।